अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है सक्सेशन सर्टिफ़िकेट। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज के वीडियो में हम सक्सेशन सर्टिफ़िकेट के हवाले से जो डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको बताऊँगी, सब उनमें जो पॉइंट्स होंगे वो ये हैं कि सक्सेशन सर्टिफ़िकेट होता क्या है, ये कौन इशू करता है, सक्सेशन सर्टिफ़िकेट की पिटीशन के साथ जो पर्टिकुलर्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, और सक्सेशन सर्टिफ़िकेट को हासिल करने का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है। इसके साथ साथ जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो ये होगा कि सक्सेशन सर्टिफ़िकेट की वैलिडिटी क्या है, इसका इफ़ेक्ट क्या है और इसका फॉर्मेट क्या है, और सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि सक्सेशन सर्टिफ़िकेट और वरासतनामे में क्या फ़र्क है। यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि वरासतनामे के हवाले से मैं मुकम्मल तरीक़ेकार, वरासतनामे के हसूल के मुकम्मल तरीक़ेकार मैं आपको दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ। वरासतनामे के लिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि डिस्क्रिप्शन में फ्री लीगल एड हेल्पलाइन का लिंक मौजूद है। मुझसे रब्ता करने के लिए लिंक को फॉलो करते हुए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लीगल एड हेल्पलाइन को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। लिंक पे क्लिक करें और अपना नाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसमें हैंग आउट या स्काइप आईडी भी दे सकते हैं, और व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ रेलेवेंट चेक बॉक्स में अपने मुतल्लिका मसले वाले खाने को क्लिक करें और फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म को सबमिट करना बहुत आसान है और सिर्फ़ 30 से 35 सेकंड में ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और फिर राबिया सागर एडवोकेट आपसे जल्द ही रब्ता करेगी। तो अब हम आ जाते हैं वरासती जो सक्सेशन सर्टिफ़िकेट हैं, जिसको जानशीनी भी कहा जाता है, वो होता क्या है। सक्सेशन सर्टिफ़िकेट जो है वो एक शख्स के इंतकाल के बाद उसके वारिसान को दिया जाता है, और ये जो है ये बैंक अकाउंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स, ज्वेलरी, गाड़ी या इस तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी से मुतल्लिक होता है। तो जो सक्सेशन सर्टिफ़िकेट है उसको हासिल करने के लिए जो एक इंतकाल कर जाने वाला शख्स है, उसके जो कानूनी वारसान हैं वो इसके हसूल के लिए अपनी जो एक सिविल कोर्ट है, मुतल्लिका जो डिस्ट्रिक्ट में सिविल कोर्ट है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सक्सेशन सर्टिफ़िकेट या जानशीनी सर्टिफ़िकेट के हसूल के बाद किसी शख्स को ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो इंतकाल कर जाने वाले शख्स के कर्ज़े अदा करे, वो उसके बैंक अकाउंट्स को मैनेज करे, उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करे या उसको डिस्पोज़ ऑफ करे या दूसरे वारिसान में उसको तकसीम कर दे। अब यहाँ पे बात आ जाती है दूसरे पॉइंट की कि जो सक्सेशन सर्टिफ़िकेट है या जानशीनी सर्टिफ़िकेट है वो इशू कौन करता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं जो कि मुतल्लिका उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे एक शख्स का इंतकाल हुआ है, उस डिस्ट्रिक्ट के जो जज साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, उनको ये अथॉरिटी हासिल है कि वो उस इंतकाल कर जाने वाले शख्स के जानशीनों को सक्सेशन सर्टिफ़िकेट या जानशीनी सर्टिफ़िकेट जो है वो उनको जारी करें। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ कि जब हम एक सक्सेशन सर्टिफ़िकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें किन किन पार्टिकुलर्स का होना ज़रूरी है। सबसे पहले जो सबसे अहम बात मैं आपको बता दूँ कि किसी एक्सपर्ट एडवोकेट के साथ सक्सेशन सर्टिफ़िकेट के हसूल के लिए रब्ता करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपकी पिटीशन है, जो आपकी एप्लीकेशन है, वो एक बहुत अच्छे तरीके से बने और आपका जो काम है, जो सक्सेशन सर्टिफ़िकेट का हसूल है, वो आसान हो सके और जल्द से जल्द इसको हासिल किया जाए, ताकि जो जानशीन हैं किसी मतूफ़ी शख्स के, वो जो हैं अपने जो ज़िंदगी के मामलात हैं उनको बआसानी चला सकें। तो इसमें जो है जो जिन मालूमात का, जिन पर्टिकुलर्स का सक्सेशन की एप्लीकेशन में या उसकी पिटीशन में होना ज़रूरी है, उनमें सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस शख्स का इंतकाल हुआ है उसका वक्त, वो किस शहर में उनका इंतकाल हुआ,
اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی ڈسٹرکٹ کون سی ہے جہاں پہ اس کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ اسی ڈسٹرکٹ میں جو سکسیشن سرٹیفکیٹ کی اپلیکیشن یا پٹیشن اسی میں ہی دائر کی جائے گی۔ اس کے بعد جو سکسیشن اپلیکیشن ہے اس میں ان کے رشتہ داروں کی مکمل تفصیل دینا بھی بہت ضروری ہے کہ جو ایک ڈسیز پرسن ہے، جس شخص کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو بلڈ ریلیشن ہیں یا جو انہیریٹنس جن پہ مطلب جن پہ رائٹ جو ہے ڈیوالو ہوا ہے، وہ کون لوگ ہیں۔ اسی طرح یہ بھی اس میں تفصیل بتانا بہت ضروری ہے کہ جو پٹیشنر ہے، جو اپلیکنٹ ہے، جو اپلائی کر رہا ہے، اس کا اس جانشینی سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کا حق کس طرح سے کلیم کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کو وہ رشتہ بتانا یا اس کو وہ سرکمسٹانسز بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو بہت اہم بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں تمام جو بھی موویبل پراپرٹی ہے، اگر ان کی تفصیل ایک ہی دفعہ لکھ دی جائے تو جو پٹیشنر ہیں، جو اپلائی کر رہے ہیں، ان کو بہت آسانی ہوگی، کیونکہ کئی دفعہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو جانشین ہوتے ہیں، جو وارثان ہوتے ہیں، ان کے پاس جو تمام بینک اکاؤنٹس یا تمام موویبل پراپرٹی کی ڈیٹیل نہیں ہوتی، اور ایک دفعہ پروسیجر پورا ہونے کے بعد ان پہ کچھ دوسری پراپرٹی کا بھی پتہ چلتا ہے تو انہیں دوسری دفعہ اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ تو میں یہاں سب کو یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ جو بھی جانشینی کے لیے اپلائی کر رہا ہے، کورٹ میں جا رہا ہے، وہ تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کر لے اور مکمل جو موویبل پراپرٹی ہیں، گاڑی، بینک اکاؤنٹ، انشورنس، اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز یا جیولری یا جو بھی دوسری ایسی چیزیں جو کہ بعد میں سامنے آئیں اور ایک الگ سے دوبارہ سے پروسیس کرنا پڑے، ان تمام کی تفصیلات جو ہیں وہ ایک ہی پٹیشن میں اگر لکھ دی جائے تو وہ زیادہ سہولت ہوگی اور زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اب میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے اس کا پروسیجر کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی ایکسپرٹ ایڈوکیٹ سے رابطہ کریں تاکہ جو اس کا پروسیجر ہے وہ سپیڈی ہو سکے اور آپ کی جو ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ کا حصول آپ کے لیے آسان ہو سکے۔ جو ایڈوکیٹ ہے وہ آپ کے لیے پٹیشن تیار کرے گا اور جو اپلیکنٹ ہے وہ اسے سائن اور ویریفائی کرے گا، اور اس طرح جس ڈسٹرکٹ میں ایک شخص کا انتقال ہوا ہے اسی ڈسٹرکٹ کے جو عدالت ہے اس میں یہ جو پٹیشن ہے یہ دائر کر دی جائے گی۔ دائری کے بعد جو جج صاحب ہیں جن کی عدالت میں یہ مقدمہ یا یہ اپلیکیشن دائر کی گئی ہے، وہ جو ہیں وہ ایک ڈیٹ فکس کریں گے کہ اگلی جو ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے وہ کیا ہوگی، اور جو تمام پارٹیز ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیے جائیں گے، اور ایک نوٹس اور ایک جو اخباری اشتہار ہے اس کو پبلک ایٹ لارج کے لیے کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ جو ہے اپلیکیشن جو تمام اپلیکینٹس ہیں اگر وہ سیٹسفائی کر دیں گے اپنی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے، اپنے بیانات اور گواہوں کے بیانات کے ذریعے، یا اگر کوئی اور بھی ریکوائرمنٹ ہے جج صاحب کی تو وہ جب پوری کر دی جائے گی تو جو جانشینی سرٹیفکیٹ ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاتی چلوں کہ کچھ حالات میں جو جج صاحب ہیں وہ سیکیورٹی بانڈ پرووائڈ کرنے کا بھی کہتے ہیں کہ عدالت میں کوئی شیورٹی بانڈ جمع کرایا جائے تاکہ جو جانشین ہے اس کی جو ایک مطلب اگر وہ کوئی مس یوز کرتا ہے یا وہ کسی اللیگل وے سے جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کر رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ سیکیورٹی عدالت میں آلریڈی جمع ہو۔ تو ان چاروں سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے جو جانشینی سرٹیفکیٹ ہے وہ اپلیکنٹ کو یا پیٹیشنر کو مل جاتا ہے۔ اب میں یہاں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو جانشینی سرٹیفکیٹ ہے اس کی ویلیڈٹی کیا ہے۔ جانشینی سرٹیفکیٹ پورے پاکستان میں ویلڈ ہے، اور جب کسی بھی عدالت سے جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا جاتا ہے تو اس میں جو ہم نے تفصیل دی ہوتی ہے تمام سیکیورٹیز، بانڈز یا موویبل
موویبل پراپرٹی کی وہ پورے پاکستان میں اگر کہیں بھی ہیں تو وہ حاصل کی جا سکتی ہیں اور ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، قرضے اتارے جا سکتے ہیں، یا پھر وہ جو موویبل پراپرٹی ہے وہ باقی جو وارثان ہیں ان میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک بہت اہم بات میں بتاتی چلوں کہ اگر جو وارثان ہیں وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں تو اسپیشل پاور آف اٹارنی کے ذریعے ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں کسی پرسن کو، بااعتماد شخص کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے بہاف پر سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرے، اور پاور آف اٹارنی کو حاصل کرنے کا طریقہ کار آپ میری دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ پاور آف اٹارنی پہ جنرل اور اسپیشل پاور آف اٹارنی میں اپنے 2 ویڈیوز دے چکی ہوں۔ اب میں یہاں یہ بتاتی چلوں کہ جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے اس کا افیکٹ کیا ہے۔ جب ایک شخص جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتا ہے تو وہ کسی مرحوم شخص کے جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کی تمام جو موویبل پراپرٹی ہے وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، اور جو شخص انتقال کر چکے ہیں ان کے تمام قرضے جات اتار سکتے ہیں، اور ان کی جو بھی رسپانسبلٹیز تھیں کسی کی ادائیگی کے حوالے سے اور حصوں کی ان کے حصے کی تقسیم جو ہے نا موویبل پراپرٹی کے حوالے سے وہ کر سکتا ہے۔ تو ابھی جو سب سے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی وہ یہ کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ اور وراثت نامے میں کیا فرق ہے۔ جیسے کہ میرا دوسرا ویڈیو آپ نے دیکھا ہے جو کہ وراثت نامے کے حوالے سے ہے، تو سکسیشن یعنی کہ جانشینی سرٹیفکیٹ اور وراثت نامہ اس میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو وراثت نامہ ہے وہ موویبل پراپرٹی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ جو وراثت نامہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ایک شخص جو انتقال کر گئے ہیں ان کے قانونی وارثان کون ہیں، وہ ان کی لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ وراثت نامے کے ذریعے جو تمام وارثان ہیں ان کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے، کیونکہ اسے ڈکلیریشن سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے، جبکہ جو جانشینی سرٹیفکیٹ ہے اس کے ذریعے جو ایک شخص انتقال کر گئے ہیں ان کے قرضے اتارے جاتے ہیں، یا ان کی جو موویبل پراپرٹی ہے اس کو حصول کر کے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو جو وارثان ہیں اس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو وراثت نامہ ہے وہ تمام وارثان کی لسٹ دیتا ہے، جبکہ جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ایپلیکنٹ ہے اس کا انتقال کر جانے والے شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس میں وہ لسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے سکسیشن میں، جانشینی میں، جو کہ ان کی موویبل پراپرٹی کی لسٹ پرووائڈ کرتی ہے، یعنی کہ وراثت نامے میں وارثان کی لسٹ ہوتی ہے اور جو جانشینی ہے اس میں تمام جو موویبل پراپرٹی ہیں، گاڑی، جیولری، بینک اکاؤنٹس یا کوئی اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز، ان تمام تفصیلات کی لسٹ جو ہے وہ جانشینی سرٹیفکیٹ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم فنکشن کی بات کریں کہ وراثت نامے کا فنکشن کیا ہے اور جانشینی سرٹیفکیٹ کا فنکشن کیا ہے، تو جو وراثت نامہ ہے وہ جو لیگل ہائر جو زندہ وارثان ہیں ان کے رائٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے، اور جو جانشینی سرٹیفکیٹ ہے وہ لیگل وارثان ہیں ان کا جو حق ہے ایک موویبل پراپرٹی پہ وہ بتاتا ہے کہ یہ جو شخص کے جانشین جو ہیں ان کو ڈکلیئر کرتا ہے جانشینی سرٹیفکیٹ موویبل پراپرٹی کے حوالے سے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو وراثت نامہ ہے اس میں جو وراثت نامے کا جس کو سرٹیفکیٹ وراثت نامہ سوٹ آف ڈکلیریشن ڈسٹرکٹ کورٹ اجرا کر دیتی ہے، وہ اس کا انٹائٹلڈ ہو جاتا ہے، وہ اس کے نام یعنی کہ ایک ثبوت ہو جاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم جانشینی سرٹیفکیٹ کو دیکھیں تو جانشینی سرٹیفکیٹ کا جو ہولڈر ہے، جانشینی سرٹیفکیٹ جس کے پاس ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا
انٹائٹل ہو یا وہ اس کا مطلب ایک ویلڈ ثبوت ہو، اسی بنا پر جو عدالت ہے وہ شیورٹی بانڈ جو ہیں وہ عدالت جو ہے وہ جمع کراتی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو سے آپ کو کافی جانشینی سرٹیفکیٹ کے حصول اور اس کے طریقہ کار اور وہ ہوتا کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو کافی آگہی مل چکی ہوگی، اور اگر آپ کو آگہی نہیں ملتی آپ کو کافی آگہی مل چکی ہوگی۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ ڈسکرپشن میں فری لیگل ایڈ ہیلپ لائن کا لنک موجود ہے۔ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے اس لنک کو سبمٹ کرتے ہوئے مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور مفت قانونی مشاورت کی جا سکتی ہے۔ بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔